करोड़ों दुरूद हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जैसा कि तमाम ज़िम्मेदारान और कारकुनान को ये मालूम है कि पाक सरज़मीन पार्टी के ज़ेरे एहतमाम आज 1 फरवरी 2020 को 28वें तरबियती इज्तिमा का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। इस तरबियती इज्तिमा का होते हुए तकरीबन 1 साल का अरसा गुजर चुका है। इसी तरीके से पाक सरज़मीन पार्टी के नेशनल काउंसिल के रुकन, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन बशमूल चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी, सदर पाक सरज़मीन पार्टी ने भी अपने लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड कराए हैं ताकि उससे कारकुनान और ज़िम्मेदारान को फ़ायदा पहुँचे और वो आगे अपना मैसेज पहुँचा सकें। इसी का तसलसल आगे पाक सरज़मीन पार्टी के ज़ेरे एहतमाम पहुँचाया जा रहा है। बाकायदा 28वें तरबियती इज्तिमा का आगाज़ किया चाहे इससे पहले मैं मुल्तमिस हूँ सीनियर सिटीज़न कमेटी के रईस भाई से कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। रईस भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। आज जिस इंसान का जो पाक सरज़मीन पार्टी के एक अहम रुकन हैं, जिन्होंने पाक सरज़मीन पार्टी का नज़रिया उस वक्त एक्सेप्ट किया, उस वक्त ज्वाइन किया जब इस कराची में इन 2 शेरों के पास जाना तो आसान था, लेकिन फिर कराची में निकलना मुश्किल था। ये वो आदमी हैं कि उस दौर में इन्होंने अपने साथ साथ इनको ये एजाज़ हासिल है कि तलबा और तालबात की पहली रैली के साथ इन्होंने ख़याबान शहर में बाकायदा तौर पर पाक सरज़मीन पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और इससे भी ज़्यादा अहम कुन बात यह है कि इन्होंने चेयरमैन पाक सरज़मीन पार्टी सैयद मुस्तफ़ा कमाल की वो बहादुरी देखने के बाद एक ग्राउंड पे एक पॉलिटिकल वर्कर का काम करना जो उस वक्त महाल था, जो मुश्किलात का सामना था, उस मुश्किलात के अंदर PIB टाउन जैसे इलाके जो गढ़ साबित हुआ करते थे, वहाँ पे ऑफिस भी खोला और वहाँ पे एक जलसा भी मुनक्किद करवाया पाक सरज़मीन पार्टी का। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाक सरज़मीन पार्टी को इस तरीके से आगे बढ़ाया और इसकी कड़ी को इस तरह आगे बढ़ाया कि आज तक पाक सरज़मीन पार्टी का हिस्सा हैं। और पाक सरज़मीन पार्टी को बनाने में आज जो यहाँ तक पाक सरज़मीन पार्टी इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करती है, इनमें इन लोगों का हाथ होता है। आज उस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं और वो आपको बिजनेस के ऊपर लेक्चर देंगे। इससे पहले मैं उनको यहाँ पर बुलाऊं, इससे पहले मैं आप लोगों की नॉलेज में एक बात डालना चाहता हूं कि सदर पाक सरज़मीन पार्टी अनीस अहमद कायम खानी साहब हैदराबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर इसी तरीके से तरबियती इज्तिमा का एहतमाम किया जा रहा है। वहाँ पर भी ज़िम्मेदारान और कारकुनान मौजूद हैं और यहाँ से लाइव कराची से जो है वो हैदराबाद में इस प्रोग्राम को फॉलो किया जा रहा है, देखा जा रहा है। इसी के साथ मैं उस आदमी का आपको तारुफ कराता चलूं जो पहले दिन से पाक सरज़मीन पार्टी के साथ है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल के साथ है, उसके नज़रिए के साथ है, साबकीन है, अव्वलून में आते हैं।
آج وہ پاک سرزمین پارٹی کے نیشنل کاؤنسل کے رکن اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم شعبہ بزنس فورم کے صدر بھی ہیں، تو آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ملتمس ہوں قمر اختر نقوی بھائی سے کہ وہ آئیں اور اپنے تربیتی اجتماع میں اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ قمر اختر نقوی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، پریزیڈنٹ انیس قائم خانی بھائی، سی کے تمام ذمہ داران، نیشنل کونسل کے تمام ذمہ داران، پاک سرزمین پارٹی کے تمام کارکنان، تمام شعبے جات کے کارکنان، بزنس فورم کے میرے تمام ساتھی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مصطفیٰ کمال بھائی اور انیس قائم خانی بھائی اور سندھ کونسل کو لاڑکانہ میں کامیاب جلسہ کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھیوں، اپنی قیادت اور سندھ کونسل کو بھرپور تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کریں۔ عثمان، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میرا انٹروڈکشن اتنا خوبصورت کرایا، میں اس قابل تو نہیں ہوں۔ ساتھیوں، یہ بات درست ہے کہ میں نے ان دو بہادر لوگوں کو بہت جلد جوائن کر لیا تھا۔ اس کی وجہ میں مصطفیٰ کمال بھائی کو پرسنلی جانتا تھا۔ انیس قائم خانی بھائی سے میری پہلی ملاقات خیابان سحر میں ہوئی اور یقین کرے جب سے اب تک میں ان کے سحر میں مبتلا ہوں۔ ساتھیوں، میں نے ان دو بہادر لوگوں کو دل و دماغ سے جوائن تو کر لیا تھا، لیکن یقین جانیے میں ان کی طرح بہادر اور نڈر نہیں تھا۔ میں بہادر کیوں نہیں تھا یہ میں آپ کو اپنی تقریر کے آخری حصے میں بتاؤں گا، کیونکہ آج کے اس تربیتی اجلاس کا موضوع ہے بزنس، تجارت، اور ہماری قیادت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہمارے تمام کارکنوں کو زندگی کے تمام شعبوں کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ کہیں شرمندہ نہ ہو۔ میں کیونکہ خود بھی بزنس مین ہوں اور پارٹی قیادت نے مجھے پی ایس پی بزنس فورم کی ذمہ داری دی ہوئی ہے، جسے میں اور میرے ساتھی ایک کارکن کی حیثیت سے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھیوں، بزنس، تجارت، کاروبار، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں اور دکھنے اور لکھنے میں یہ بہت چھوٹے لگتے ہیں، لیکن یقین جانیے یہ اپنے اندر ایک سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز اس لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس ملک کی تجارت، بزنس، ایکسپورٹ اچھی ہوگی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ میں کوئی اکنامسٹ تو نہیں ہوں، لیکن اس شعبے کے چند حقائق آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا ملک اس وقت کس سمت جا رہا ہے۔ موڈیز رپورٹ کے مطابق ہمارا سالانہ جی ڈی پی گروتھ، جو کہ پچھلی دور حکومت یعنی کہ نواز شریف کی دور حکومت میں 5.6 یا 5.7 تھا، جو اس وقت گر کر 3.1 اور 3.2 رہ گیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں یہ 2.1 یا 2.2 رہ جائے گا۔ ہمیں اس وقت پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت 16 مہینے کی ان کی حکومت میں 2100 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ ساتھیوں، اب آپ مجھ سے یہ بات ضرور پوچھیں گے کہ بھائی یہ جی ڈی پی گروتھ سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ 2100 ارب روپے ہم نے تھوڑی خسارہ کیا ہے۔ ہمیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس حکومت سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی، ہم اپنے بچوں کو روٹی کیسے کھلائیں گے؟ ساتھیوں، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مجھے تو اس وقت ایک بات یہ یاد آ رہی ہے، بلکہ میں اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ دیکھیں، آپ کو یہ بتانے کا مقصد جو جی ڈی پی گروتھ میں نے بتایا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے جو یہ افلاطون دن بھر ٹی وی میں بیٹھ کے گاتے رہتے ہیں نا کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، 1 کروڑ نوکریاں مل رہی ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی ڈی پی گروتھ گرنے سے 12 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو چکا ہے، اور آنے والے چند دنوں میں مزید 6 سے 6.5 لوگ بے روزگار ہوں گے۔ مجھے اس وقت انور مقصود کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا تھا اگر پی ٹی آئی کو 1947 میں بھی حکومت دے دی جاتی تو یہ اس وقت بھی یہی رونا روتے کہ ہم سارا پیسہ، ساری دولت انگریز لوٹ کر لے گئے اور ہمیں کنگال کر گئے۔ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے، یقین کریے یہ کون لوگ ہم پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔
یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آٹے کا جب بحران چل رہا تھا، ایک وزیر موصوف نے بڑے طریقے سے ٹی وی پہ آن کے یہ کہا کہ میں نے تندور والوں کو بلا کر کہا ہے کہ وہ روٹی کی قیمت نہ بڑھائیں بلکہ اس کا وزن کم کر دیں۔ مجھے بتائیے، ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنا رہے ہیں اور نعوذ باللہ دوسری طرف چوری سکھا رہے ہیں۔ جب ٹماٹر کا پچھلے دنوں بحران تھا تو ایک وزیر موصوف نے آن کے یہ کہا کہ ٹماٹر 17 روپے کلو مل رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وزیر موصوفہ نے آن کے یہ بھی کہا کہ مٹر جو سبزی ہے وہ 7 روپے کلو بک رہی ہے۔ خدائی قسم ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں کس طریقے سے ابھی ہم اپنے میئر کو ہی رو رہے ہیں کہ وہ دن بھر بولتا رہتا ہے کہ آج میں اسکول صحیح کراؤں گا، آج میں ہسپتال صحیح کراؤں گا، آج میں کوڑا اٹھاؤں گا، اور رات کو کوکین پی کر سو جاتا ہے۔ مجھے تو جو یہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں نا، یہ کوکین کے ساتھ ساتھ بھنگ بھی پی رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بول کیا رہے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں خود بھی ایک بزنس مین ہوں، اور میں نے اپنا کاروبار ایک بہت چھوٹی سی دکان سے شروع کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنی اکنامی خود بہتر کر سکیں۔ دیکھیں، ہم اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری اکنامی تو اس وقت جس پوزیشن میں ہے اس کا کچھ کہنا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہ کہوں گا کہ آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قیادت بہادر بھی ہے، نڈر بھی ہے، ایماندار بھی ہے، اور ایز اے میئر اس ملک کو چلانے کا سرٹیفکیٹ نہ صرف عوام بلکہ پوری دنیا نے دے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہماری قیادت ہی ملک کو سنبھالے گی، کیونکہ ایسا آدمی ہمیں نہیں ملے گا دوبارہ۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری قیادت پاکیزہ ہے، نمازی ہے، وہ جو ہے ایماندار ہے، اور ایک دن انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ قیادت اس ملک کو سنبھالے گی۔ تو ساتھیوں، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں خود بھی ایک بزنس مین ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری قیادت جب انشاءاللہ اس ملک کو سنبھالے گی، لیکن ہمیں اپنی اکنامی خود بہتر کرنی۔ میں اپنی اکنامی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی اکنامی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی ہماری اکنامی اور آپ کی اکنامی بہتر ہوگی تو ہماری پارٹی کی اکنامی بہتر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی جو ہمارا جلسہ ہوا تھا اس میں آپ لوگوں کے تعاون سے ہی یہ جلسہ کامیاب ہوا تھا۔ تو ہماری اکنامی اگر بہتر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی کی بھی مضبوط ہوگی۔ ساتھیوں، میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں خود بھی ایک کاروباری ہوں، اپنی زندگی کے تجربے سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے اپنے پرسنل ویوز ہیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے کہیں سے پڑھا ہے۔ ساتھیوں، 3 کاروبار ایسے ہیں، ویسے تو پاکستان دنیا میں لاکھوں کاروبار ہیں، انہیں ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ لوگ ایک سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں، میں بھی ایک سیاسی پارٹی کا کارکن ہوں، اور ہمیں اپنے گھر میں بھی وقت دینا ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، ہمیں پارٹی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، لیکن ساتھیوں ہمیں اپنی اکنامی بہتر کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا۔ تو ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ 3 کاروبار ایسے ہیں جو میں اپنے ویوز پیش کر رہا ہوں، اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی پیش کر رہا ہوں۔ 3 کاروبار دنیا میں ایسے ہیں جو آپ کم سرمایہ سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، دکان۔ دیکھیں، جب میں دکان کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تمام دکانیں آ گئی، اس میں پرچون کی دکان بھی آ گئی، اس میں کراکری کی دکان بھی آ گئی، اس میں ہیئر ڈریسر کی دکان بھی آ گئی، اس میں وہ دکان بھی آ گئی جو آپ اپنے گھر کے سامنے چھوٹا سا ٹھیا لگا کر فنگر چپس اور چاکلیٹ بیچتے ہیں۔ ساتھیوں، آپ چھوٹی سی دکان سے کاروبار اسٹارٹ کریں، انشاءاللہ یہی چھوٹی دکان آپ کو بڑے شاپنگ سینٹر میں تبدیل کر سکتی ہے، میٹرو شاپنگ سینٹر میں تبدیل کر سکتی ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں تبدیل کر سکتی ہے، مگر آپ نے لگن اور محنت کے ساتھ کام کرنی ہے۔ نمبر 2، ہوٹل۔ دیکھیں، ہوٹل بھی آپ کسی چھوٹے سرمایہ سے شروع کر سکتے ہیں۔ جب میں ہوٹل کی بات کر رہا ہوں تو اس میں چائے کا ہوٹل بھی آ گیا، اس میں کھانے کا ہوٹل بھی آ گیا، اس میں میک ڈونلڈ بھی آ گیا، KFC بھی آ گیا،
تمام ہوٹل آ گئے، اور اس میں وہ ہوٹل بھی آ گیا جو آپ اپنے گھر کے سامنے چھوٹے سے تخت پر یا گلی کے نکڑ پہ چائے کا ہوٹل کھولتے ہیں۔ ساتھیوں، ابتدا کریں انشاءاللہ یہی چھوٹا ہوٹل، دیکھیں آپ کے اس ہوٹل کا نام بھی ہوٹل ہے اور شیراٹن ہوٹل کا نام بھی ہوٹل ہے۔ آپ چھوٹا ہوٹل کھولیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ کی محنت رہے گا نہیں جائے گی، اور آپ کا فیوچر ہو سکتا ہے شیراٹن ہوٹل ہو، آپ کا فیوچر ہو سکتا ہے میریٹ ہوٹل ہو، آپ کا فیوچر ہو سکتا ہے کوئی بڑا ہوٹل ہو۔ تیسرا، کارخانہ یا فیکٹری۔ ساتھیوں، آپ کوئی چھوٹا کارخانہ اور فیکٹری بھی کھول سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری مائیں بہنیں فیکٹری جاتی تھیں اور وہاں سے کپڑے لے کے آتی تھیں، اور گھر کے اندر ایک مشین ہوتی تھی ہمارے یہاں، وہ سلائی کرتی تھی۔ وقت بدلا، ایک مشین کے بجائے 2 مشین ہو گئی، 2 مشین کے بجائے 3 مشین ہو گئی، اور اس کے بعد وہ گھر ایک چھوٹا سا کارخانے میں تبدیل ہو گیا۔ ساتھیوں، اگر آپ گھر میں کوئی بھی کارخانہ کھولتے ہیں، کسی قسم کا بھی، کوشش کریں، دیکھیں کوشش کرنا آپ کا فرض ہے اور اس کو کامیابی دینا اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، تو انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ یہ چھوٹا سا کارخانہ آپ کو ڈینم کی فیکٹری میں تبدیل کر سکتا ہے، یہ چھوٹا سا کارخانہ آپ کو پیپسی کی فیکٹری میں تبدیل کر سکتا ہے، یہ چھوٹا سا کارخانہ آپ کو کار کی مینوفیکچرنگ میں تبدیل کر سکتا ہے، لیکن آپ نے محنت کرنی ہے۔ ساتھیوں، یہ تو تھا ایک چھوٹا سا کاروبار کے حساب سے میری، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اگر سیاست پہ بات نہیں کروں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ ساتھیوں، آج آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ گھر سے جب آئے تھے، جب بھی آپ خیریت سے یہاں پہنچے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ جب آپ گھر واپس جائیں گے تب بھی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ خیریت سے انشاءاللہ گھر بھی جائیں گے۔ آج آپ کے برابر میں مہاجر بھائی بیٹھا ہوا ہے، آج آپ کے برابر میں سندھی بھائی بیٹھا ہوا ہے، آج آپ کے برابر میں بلوچی بھائی بیٹھا ہوا ہے، آج آپ کے برابر میں پختون بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ ساتھیوں، کبھی یہ سوچا ہے یہ کیسے ممکن ہوا؟ بھائی یہ بتاؤ نا، کیسے ممکن ہوا؟ یہ تمام قومیں ایک جگہ کیسے جمع ہو گئیں؟ کیسے جمع ہو گئی یہ قومیں؟ کس کی قربانیاں تھیں؟ ساتھیوں، چلے میں آپ کو 3 مارچ 2016 سے کچھ دن پہلے کے منظر دکھاتا ہوں۔ میں اب کچھ اخبارات کی ہیڈ لائن آپ کو سناتا ہوں۔ اخبار کی ہیڈ لائن یہ آتی تھی کہ قصبہ علی گڑھ میں 6 بوری بند لاشیں ملی۔ میں 3 مارچ 2016 کا پہلا ذکر کر رہا ہوں، جب یہ 2 بہادر لوگ کراچی نہیں آئے تھے، میں اس کا منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ لیاری میں 15 سر کٹی ہوئی لاشیں ملی ہیں۔ نیو کراچی میں ہوٹل میں دھماکہ، 6 افراد شہید ہو گئے۔ نازو آباد میں رینجر نے محاصرہ کر کے نوجوانوں کو اور بوڑھوں کو باہر نکالا، مرغا بنایا، ان پہ تشدد کیا، اور کچھ نوجوانوں کو ایک نامعلوم مقام پہ لے گئے۔ ساتھیوں، یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا ہے جب ہماری مائیں بہنیں ہمیں بس اسٹاپ پر چھوڑنے جاتی تھیں۔ یاد ہے آپ کو؟ مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ہمیں بس اسٹاپ پر چھوڑنے جاتی تھیں اور گھر میں بیٹھ کر دعائیں مانگتی تھیں کہ ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا بیٹا گھر خیریت سے آ جائے۔ مجھے بتائیے کہ وہ وقت کیسا تھا، اور آج آپ کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں انسان بڑا بے حس ہے، میں سمجھتا ہوں۔ وہ اچھا وقت بھی بڑے جلدی بھول جاتا ہے اور برا وقت بھی اس کو یاد نہیں رہتا۔ ساتھیوں، خدا کی قسم، ان 2 بہادر لوگوں کا آپ جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اس نے ہمیں نہیں، ہمارے بچوں پہ احسان کیا ہے، ہماری آنے والی نسلوں پہ احسان کیا ہے۔ خدا کی قسم، یہ خدا کی طرف سے دیے ہوئے تحفے ہیں، انہیں ضائع مت کریں، اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھیں، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، پھر آپ پچھتائیں گے۔ آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد آپ سے سوال کرے گی کہ آپ کو جب ایک موقع ملا تھا تو آپ نے اسے کیوں ضائع کر دیا؟ ساتھیوں، اپنے آپ کو بدلیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن دیکھیں یہ آج 28واں اجلاس ہے، اور یقین جانیے جو بات میں آپ کو اب کہنے چاہ رہا ہوں یہ پہلے اجلاس سے میں کہنے چاہ رہا تھا۔
عثمان نے میری تعریف تو بہت کری، لیکن حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نے ان دو بہادر لوگوں کو جوائن تو کر لیا تھا، لیکن میں ان کی طرح بہادر نہیں تھا۔ وہ میں قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور میرا مقصد بھی آج کی اس نشست کا بتانے کا یہی تھا کہ میں کسی طرح یہ بات بتا سکوں۔ ساتھیوں، 3 مارچ 2016 کو جب یہ دو بہادر لوگ اس شہر میں آئے اور پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کر وقت کے فرعون کو للکارا اور بتایا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، تو اس وقت میں بھی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، دل و دماغ سے تو میں مصطفیٰ کمال اور انیس بھائی کاہن خانی کے ساتھ تھا۔ دل و دماغ سے تو میں یہ کہتا تھا یہ لوگ سچے ہیں، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مصطفیٰ کمال بھائی کو میں پرسنلی جانتا تھا۔ تو ساتھیوں، میں بھی ایک ریلی لے کر، اسٹوڈنٹ کی ریلی لے کر میں خیابان شہر پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ظاہر ہے پورے پاکستان کا میڈیا آیا ہوا تھا، اور کمال بھائی وہی سینہ تان کر وقت کے فرعون کو للکار رہے تھے، حق کی آواز بلند کر رہے تھے۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو کمال بھائی نے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ساتھیوں، میں آج یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، میں کونے میں جا کے چھپ گیا اور یہ انتظار کرنے لگا کہ میڈیا والے کب جائیں گے۔ کمال بھائی، اس دن سے آج تک میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوں، اور میرا ضمیر اس دن سے آج تک یہ ملامت کر رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یقین جانیے، مجھے آپ کے ساتھ فوٹو کھنچواتے ہوئے خوف آتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ فوٹو کھنچواؤں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ لیکن کمال بھائی اور انیس بھائی، یقین کریں، اس 3 سال کے ساتھ نے، یہ 3 سال میں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں، مجھے اتنا بہادر اور نڈر کر دیا ہے کہ اب مجھے آپ کے برابر کھڑے ہونے میں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ اور یقین جانیے مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیں گے، اور یہ جو آپ کا کارکن ہے یہ آپ موت سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اگر آپ کے اشارے پہ یہ موت بھی قبول کرے گا۔ اور مجھے یقین ہے کہ جتنے تمام ساتھی بیٹھے ہوئے میرے سامنے جو الیکشن کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے ساتھ نے ان کو بھی اتنا بہادر بنا دیا ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ ساتھیوں، میں چاہوں گا کھڑے ہو جائیں اور اپنی قیادت کا شکریہ ادا کریں، تالیاں بجائیں، اور میں کمال بھائی سے گزارش کروں، تالیاں بجنی چاہیے، بھرپور تالیاں بجانی چاہیے۔ کمال بھائی، اس دن سے آج تک میں یہ چاہتا آپ سے بات کر سکوں، اور مجھے آج آپ اپنے دل سے معاف کر دیجیے گا۔ میں چاہوں گا میرے ساتھ آپ آئیے اور ایک سیلفی بنائیں تاکہ میں اپنے بچوں کو دکھا سکوں کہ دیکھو میں بھی بہادر ہو گیا ہوں، میں اب ڈروں گا نہیں۔ بہت شکریہ۔ قمر بھائی کی باتیں جو ہے وہ بالکل ساری باتیں سچی ہیں، صرف ایک بات کے علاوہ اگر یہ خدا نہ خواستہ ڈرنے والے ہوتے تو کراچی میں 3 مارچ 2016 کو خیابان شہر ہمارے اپنے رشتہ دار نہیں آئے ہمیں دیکھ کر، ہمارے اپنے کلوز جگری دوست نہیں آئے، ہمارا کوئی قمر بھائی سے وہ تعلق نہیں تھا کہ ہماری کوئی روز کی یاری ہو۔ یہ ان چند بہادر لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ واپس آ کر گھر بھی جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ یہ بہت بہادر انسان ہیں، باضمیر انسان ہیں، ان کا دل کی گہرائیوں سے ہمارے دلوں میں عزت ہے، ان کی ہمارے دلوں میں ہماری عزت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے پارٹی کا۔ اور مجھے وہ وقت کبھی نہیں بھولتا کہ پہلا ڈیلیگیشن اگر نوجوانوں کا کوئی لے کر آیا تھا تو وہ قمر بھائی لے کر آئے تھے وہاں پر خیابان شہر میں، اور وہ اس ٹائم کو انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ ان کی خواہش ہے کہ میں ان کے ساتھ تصویر کھینچواؤں تو ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو، بیٹھیں۔